अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम की एक और नई एपिसोड के साथ। आपकी और मेरी मुलाकात होती है सैटरडे और संडे, जी हाँ, रात को 8 से 9 आप प्रोग्राम देखते हैं डायलॉग विद डॉक्टर नबीहा अली खान, जिसमें मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुल्क की नामवर शख्सियात से जो अपने अपने शोबे में जो है वो अपनी महारत भी रखते हैं। आप उनके काम से अच्छी तरह वाकिफ तो हैं ही हैं पहले, लेकिन उनकी एक पर्सनैलिटी जिसका एक रंग जो है वो आपने देखा है और जो बाकी सारे रंग हैं, यानी कि इतना बड़ा जो गुलदस्ता है उसके बहुत सारे जो है वो रंग और खुशबुएं होती हैं जिनको हमने आपसे मुतारिफ करवाना होता है। तो आज भी मैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के पास हूँ, हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं और अगर हम ये कहें कि हम सहाफ़ी बरादरी जो उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल भी जो है वो गलत नहीं होगा। हमारे सहाफ़ियों के जितने भी मसाइल होते हैं, जो भी टेंशनें होती हैं, हम जो है वो इन्हीं के पास लेकर आते हैं, इन्हीं से जो है वो हम शेयर करते हैं। और बड़ी बेहतरीन बात ये है कि पिछले जो है वो 10 सालों से एक ही सीट पर बरजुमान है, सिर्फ इस वजह से कि हर किसी की बात सुनते हैं, टाइम देते हैं और बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अरशद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? कैसे हैं आप? सर, कोविड के दौर में, इस मामलात में जहाँ जो है वो सब चीज़ें इतनी मुश्किल है, उसमें टाइम देना इतना आसान नहीं था, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने वक्त दिया, आपकी भी मेहरबानी आपकी। सर, आजकल क्या मसरूफियात हैं, किस तरह से जो है वो इतने सारी चीज़ों को आप हैंडल करते हैं, तमाम मामलात देखते हैं, सहाफ़त से रिलेटेड तमाम लोग आपके पास जो है वो आते हैं, फिर जिन जिन लोगों के काम हो जाते हैं वो खुश भी होते हैं, सबके काम करना भी कितना मुश्किल काम है। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई। असल में बात यह है कि जब हम इलेक्ट होके आए तो इस साल कोविड ने हमें बड़ा घेर के रखा और हमारे, आपको पता है, फरवरी में काम शुरू हो गया, फिर 5-6 माह तो कुछ हुआ ही नहीं और क्लब को भी कुछ बंद करना पड़ा। फिर आज ये भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस कोविड में हमारे 350 मेंबर्स जो है ना वो डिस्टर्ब हुए, उन्हें कोविड हुआ, मैं भी उसमें शामिल था। तो वो मतलब उसके बाद हमने क्लब बंद किया, बिल्कुल थोड़ा से लोगों को आने जाने की इजाज़त दी, अपना हॉल बंद कर दिया, अपने तमाम एक्टिविटीज़ बंद रही। तो इस साल तो हमें 4-5 माह भी नहीं मिले, चूँकि एक्टिविटीज़ तो नहीं थी। अब हमारा हर साल दिसंबर के एंड में आके इलेक्शंस भी हो जाते हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है मामला और अब इस पे जो है ना अब क्लब की डेवलपमेंट का काम शुरू करवा रहे हैं, ताकि अभी हमारे पास काफ़ी डेवलपमेंट के वर्क्स हैं। हम कुछ ऊपर एक हॉल बनाना चाहते हैं, कुछ नीचे जो हॉल है इनको पैनलिंग वगैरह ये वो अब इसका अंदर, और दूसरा अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ 2 का मामला जो है ना वो सबसे अहम मामला जो भी चल रहा है उसको शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिल्कुल यहाँ कह सकता हूँ कि हमने 300 लोगों को अभी इसी साल उनके घर आबाद हो जाएंगे, हमने प्लॉट्स दे दिए हैं, उनकी डेवलपमेंट शुरू होने वाली है, सीएम ने टाइम दे दिया, इंशाल्लाह कुछ दिन बाद सीएम इफ्ताह करेंगे जहाँ 300 मेंबर मजीद घर बना सकेंगे, वो हमारा एफ ब्लॉक है। इसके बाद हमारी जब टॉप प्रायोरिटी जो है ना वो हमारी अब न्यू फेज है, फेज 2 में, और बी ब्लॉक के जो हमारे लोग 16 साल से फंसे हुए हैं, वो अदालतों में कोई मुकदमात है, इंशाल्लाह उसका फैसला भी आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। तो हमने 3-4 बड़े काम हमारे अल्लाह पाक ने वो बहुत अरसे से जो है वो फंसे हुए थे, ये कम से कम 16 साल से फंसे हैं। सही कह रहे हैं। ये जो 2007 से एफ ब्लॉक का मामला फंसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया, सीएम साहब जा रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बड़े प्रो जर्नलिस्ट आदमी, देखें जिनका इंटरेक्शन नहीं है, पता नहीं वो क्या कुछ कहते होंगे, लेकिन मेरा उनसे मीडिया तो बड़ी उनसे खाइफ नजर आते हैं, बड़े मामलात जो से नजर आते हैं। हमारे साथ तो उनका अच्छा इंटरेक्शन है, सही है। मैं कई टीवी इंटरव्यू से बैठता हूँ तो वो कहते हैं जी, मैं कहते देखिए बात ये है कि वो उनका मिलना मिलाना है किसी का नहीं, लेकिन मैं उनके लिए कहता हूँ कि जितने काम वो तेजी से कर जाते हैं ना जर्नलिस्ट के, बाकी मैं नहीं जानता। ठीक है, मैंने कभी उन्हें कहा कि मैं बहुत से जर्नलिस्ट जो है वो बड़े खाइफ भी हैं कि जी सीएम साहब तो हमारी तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं करते, हमसे बात ही नहीं करते, हमारे मसले नहीं हल करते, और आप प्रेसिडेंट हैं, आप जो ये बात कर रहे हैं तो आपकी बात तो ज्यादा जो है। मैं ये एक बात बिल्कुल ये कहूंगा कि जाती काम उनके पास आप जाएंगे तो शायद वो ना करते हो। देखिए मैंने कभी वो 2 साल में 2.5 साल में बता दें कि मैं कुछ जाती काम तो नहीं किया, मैं जब भी उनसे मिला हूँ
میں نے جرنلسٹ کمیونٹی کی بات کی ہے اور 1 منٹ بھی نہیں لگایا. انہوں نے لگایا سیکرٹریز کو, جی یہ عرشی صاحب آئے ہیں, یہ آج ابھی ایک دن تو سیکرٹری نے کہہ دی کل اتوار ہے, اس نے کہا پھر اتوار کو کیا جہاں بند کر دیں ملک کو, کھولیں اتوار کو بھی اور کام کر کے دیں. لیکن میرے ساتھ تو ان کا بڑا اچھا انٹریکشن ہے اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا ذاتی کام, کوئی مجھے ذاتی کام نہیں ہے, لیکن جرنلسٹ کمیونٹی کا کام جو ہے نا, میں کہتا ہوں جی یہ ہمارا, دیکھیں اب ہیلتھ کارڈ کا کام تھا, میں نے کہا جی ہمارے اتنے لوگ ہیں آپ ہیلتھ کارڈ دیں, اس نے کہا بالکل آپ مجھے دیں. اب ہمارا پروسیس میں چل رہا ہے, انشاءاللہ 1 مہینے میں ہیلتھ کارڈ آ جائیں گے. اتنی بڑی فیسلٹی ہے, 7 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جرنلسٹ کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی جو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی اسپتال میں جائیں آپ کو 10 روپے نہیں دیتے, یہ لوگ منہ نہیں لگاتے, اور اس کارڈ کے پینل پہ لاہور کے ٹاپ کے ہاسپٹل ہیں, ٹاپ کے, مطلب آپ ڈیفینس نیشنل اسپتال جائیں, آپ سرجری میٹ جائیں, آپ یہ ٹاپ کے کالج سے, اچھا وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سروس ہے, انہوں نے بطور کمیونٹی ہمارا کام کیا. سر یہ آپ کی بھی تو بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ جو جرنلسٹ کمیونٹی کو جو ہے وہ آگے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور جس طرح ان کی ہر تکلیف ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کے آگے ان کو جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جب وہ آپ کی یہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کو آپ کی لائلٹی کا اندازہ بھی تو ہو جاتا ہوگا نا کہ آپ اپنے لیے تھوڑی گئے ہیں ان کے پاس. میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ نے کہا کہ لوگ بڑے خائف ہیں کہ اب جاتے ہیں ملتے نہیں. بڑی جرنلسٹ سے میری بات ہوتی ہے, ظاہر ہے ہم اسی فیلڈ میں ہیں سب لوگ جو ہے. میں نے نا یہ ابھی ہم بلوچستان گئے تو یہ میں کل آیا ہوں. بلوچستان میں ہماری ایف ای سی کا اجلاس تھا, پلس وہاں پہ کوئٹہ پریس کلب کی گولڈن جوبلی تھی. اچھا وہاں گولڈن جوبلی پہ سی ایم صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا تو وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور, ہم سارے صدر وہاں جمع تھے, تو انہوں نے انہیں اسپیشل بلایا ہوا تھا. اچھا تو سی ایم صاحب نے مجھے کہا کہ ہنستے جام کمال صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, وہ ویری گڈ, وہ بھی بڑے. دیکھیں نا انہوں نے کوئٹہ پریس کلب کے ممبرس کتنے ہیں 150, تو انہوں نے ان کا 2 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کیا سالانہ, تو کتنی بڑی بات ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے آپ بتائیں سی ایم صاحب آپ کے, میں کہا جی وہ تو آپ سے بھی بڑے اچھے ہیں. جی اچھا, میں کہا جی ہمیں تو وہ بڑا, ہمارے ساتھ تو ان کا بڑا انٹریکشن ہے, اور ہمارے لیے تو انہوں نے بطور کمیونٹی بڑا کام کیا, تو وہ بڑا ہی از ویری ہیپی, وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یار ایسے ہی کرنا چاہیے, ہم بھی دیکھیں نا, ہم نے بھی ان کا کہا. میں کہا جی آپ نے ماشاءاللہ کوئٹہ پریس کلب کے لیے تو بہت کچھ کیا. دیکھیں یہاں 3000 لوگ ہیں, وہاں 150 لوگ ہیں, فرق ہی بہت ہے, زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے. تو سر یہاں پر ڈیولپمنٹس کے جو آپ کام کہہ رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ایک ہال بنانا چاہ رہے ہیں, ابھی جو آپ کے پاس ہال موجود ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو اتنی اسپیس نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میں ایک ڈفرنٹ, ایک میرا ایک ذہن ہے, ہمارے پاس 2 بڑے ہال ہیں. اچھا, ایک یہ نیچے ہمارا ایک اسپورٹس ہال ہے, بالکل صحیح, اور ایک یہ ہمارا نثار و ثمنی ہال ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہے. ہم میں یہ ہمارے کیفیٹیریا کا ہم نے ایک ہال شروع اوپر کرنا ہے, میں یہ اکیڈمی بنانا چاہ رہا ہوں. اچھا زبردست. اور وہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ اکیڈمی ہوگی جہاں پہ پورے ملک سے لوگ آ کے ٹریننگ حاصل کر سکیں گے. وہاں پہ کیمرہ مین, رپورٹرز, اینکرز, ہم بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کریں گے, وہ آ کے لیکچرز دیں گے. ہم یہاں ورک شاپس کرائیں گے 5-6 دن کی, تاکہ لوگوں کو پتا تو نا کیمرہ ہے کیا, مائک ہے کیا, بولنا کیسے ہے, چالنا کیسے ہے, کھڑے کیسے ہونا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. اب تو یہاں جو لوگ آ رہے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا کہ مائک کیسے پکڑنا ہے, ہمیں لکھنا کیا ہے, بولنا کیا ہے, ہم نے بیپر بھی آنا ہے, ہم نے کیسے کرنا ہے, بیٹھنا کیسے, کچھ نہیں پتا. تو میں تو یہاں پہ ایک ایسی اکیڈمی بنا دوں گا جہاں پہ ملک کے بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ آئیں گے تو وہ لیکچر دیں گے وہاں کے, اور ہم ان کو بلائیں گے, آئیں بھی الیکٹرانک میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آئیں اور سیکھیں, اور پورا ایک پروجیکٹ ہوگا اس پہ وہ سیکھیں گے. ہم 5-6 دن کی ورک شاپ بنائیں گے, سرٹیفکیٹ دیں گے. میں کہتی ہوں کہ میں جب بھی کسی بڑی پرسنالٹی سے ملتی ہوں ان سے یہی بات کرتی ہوں کہ آپ اکیڈمی بنانے کا کیوں نہیں سوچتے. آج آپ سے مل کر جو ہے وہ آپ نے تو یہ سوچ لیا. دیکھیں مجھے سوچ کیسے آئی, میں نے پہلے بھی سوچ تھی, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ 3.5-4 کروڑ سے نا وہ سی ایم صاحب بنا رہے ہیں کوئٹہ میں. اچھا میں نے پہلے بھی وہ دیکھی تھی, میں نے پہلے بھی دیکھا تھا. اب میں وہاں پکا ہو گیا کہ اس کے اوپر میں نے بزدار صاحب سے ملنا ہے, ان سے میں نے کہنا کہ اس پہ وہ سی ایم بلوچستان نے بنائی, آپ بھی ہمیں بنا, اور میں نے ان سے انشاءاللہ تعالیٰ لے لینے فنڈس اور یہ شروع کر دینی ہے. لیکن جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے کام میں نکھار نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب بڑی فرینک, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے بیٹھنا کس نے ہے کہ دیکھنا کس نے. وہ مجھے یہ بات بڑی پنچ کرتی ہے کہ یار یہ لوگ کو مائک پکڑنا نہیں آتا. سر جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے بات کرنے کے انداز سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. یہاں ویسے وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں جنہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. نہیں سرٹیفکیٹس دیں گے, وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال سے غلط ہے کہ یہاں پولیٹیشینز آتے ہیں, ایم پی ایز, ایم این ایز, وزراء, وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے یہاں کہتے ہیں کہ یار کم از کم آپ کو ٹریننگ ورک شاپ ہی کرائیں, کہ آپ کے کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں, ان کو تو ایشوز کا ہی نہیں پتا ہوتا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو
ہم ہو یا نہ ہو لیکن یہ کام چلتا رہے. سر یہ بہت اچھا میرا خیال ہے کہ امپیکٹ ہے, اس کا بہت اچھا فائدہ ہونے والا ہے, اور ہمارے جو میڈیا میں آلریڈی جو لوگ کام کر رہے ہیں جنہیں نہیں پتا وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور جو کر رہے ہیں کسی اچھی پوسٹ پر ہیں جو اور ان کو سکھا سکتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ آپ لے کر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم جو ممبرس کو آپ جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جو آپ کو سی ایم کی طرف سے بھی فری ہینڈ ہے, جب بھی آپ کوئی تجویز جو ہے پیش کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات جو ہے وہ سنتے ہیں, تو نیکسٹ جو ہے وہ کیا امپلیمنٹیشن ہے؟ ایک تو آپ کا یہ ہو گیا اکیڈمی کے حوالے سے جو وہ آپ کہہ رہے ہیں, مزید کیا اس میں جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں جرنلسٹ کے لیے؟ دیکھیں مزید تو ہم نے جو ابھی دیکھیں ایک ویلفیئر کا کام ہے. اچھا, ہم ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ جلدی دیں گے. ہاں ہیلتھ کارڈ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر گھر کا مسئلہ کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو اور کوئی زیادہ ہو, آپریشن لوگوں کے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے نا اس میں ڈاکٹر صاحبہ ایک تو ہماری انشورنس ہے, دوسرے میں نے ایک 3-4 ایسے ہاسپٹلس بھی رکھے ہیں. آج بھی ہم ایک 5 بجے ایک MOU سائن کر رہے ہیں, وہ خاتون آئی ہیں امریکہ سے. اچھا انہوں نے وہ صرف ایک اتنی بڑی NGO ہے کہ وہ صرف بائی پاس اللہ نہ کرے کسی, تو وہ اس میں 10 سے 12 لاکھ لگتے ہیں. اچھا اگر کسی ممبر کو ہوگا تو آج MOU سائن کریں گی, وہ کرائیں گے وہ لوگ. انہوں نے اب تک صرف وہ بڑے آپریشنز جو ہوں ہم انہیں ریفر کریں گے, وہ بڑے اسپتالوں میں کراتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی اللہ نہ کرے کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ کم از کم نیشنل اسپتال ڈیفینس یا ڈاکٹر اسپتال میں کراتے ہیں, وہاں پہ 10-12 لاکھ. الحمدللہ یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہوگا. اور میں نہیں کہتا, لیکن آج کل تو ویسے اتنے برے حالات ہیں, دل کے تو حالات ہی بڑے برے ہیں, دل بڑے حالات ہیں. تو میں نے کہا اللہ نہ کرے کوئی ممبر ہو تو وہ آج ہم کر رہے ہیں. آئی کے لیے ہم نے کیا ہوا ہے, ہمیں فری ادویات وہ ملتی ہیں, میڈیسنس دے کے جاتے ہیں. لائف اسپتال ہے, ان سے ہمارا وہ ٹھوکر پہ بہت بڑا اسپتال ہے, کوئی ممبر لیٹر لے کے جائے. پھر ہمارے ممبرز جو ہیں وہ الحمدللہ بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں, یونیک اکیڈمی میں پڑھتے ہیں, اور کئی اکیڈمیز ہیں جہاں پہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ, اور مطلب مین بیکن ہاؤس بہت بڑا اسکول سسٹم ہے, تو وہاں بھی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. 20 سال کے ہر سال 20 بچے ہم بھیجتے ہیں, وہ ڈسکاؤنٹیڈ ہے. اسی طرح یونیک اکیڈمی ہے, اور بڑی اچھی اکیڈمی ہے, یونیک اسکول گروپ بڑا اچھا ہے, وہاں پہ 30 لوگ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی ایک سروس ہے, تو میں نے یہ کام بڑے شروع کیے ہیں اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ. شخصیت کے اتنے سارے کام جو ہے, ایک شخصیت کیسے سب کچھ جو ہے وہ کر لیتے ہیں؟ بچپن سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا, کوئی والدین کو ایسا پایا, کس سے سیکھا؟ دوستوں نے مشورے دیے, اپنی ذات ہی ایسی تھی, ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے بچپن سے؟ اگر اب تک کا جو یہ سفر میں پوچھوں تو یہ آپ کی شخصیت میں یہ چیز کہاں سے آپ؟ دیکھیں میرے بڑے بھائی رئیس انصاری, وہ بیورو چیف ہیں, تو میں جب پڑھتے تھے تو وہ بار میں کام کرتے تھے, تو میں نے کہتا یار ان کا تو بڑا ٹیک ہے, تو ان کی تو بڑی لوگ سنتے ہیں. ہم پڑھتے تھے, وہ کام کرتے تھے, تو ہم نے رئیس صاحب کا بڑے لوگ فون شون کرتے ہیں. اس وقت تو فون شون بھی نہیں خیر ہوتے تھے, لیکن یہ کہ انہیں پولیس والے ادھر, اور وہ بڑا ان کا نام بہت ہے. تو وہ میں ان سے بڑا انسپائر تھا. تو میں نے انہیں کہا, میں نے جب کالج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی کام کر رہا ہے, تو میں نے بھی پنگا لے لیا. پھر میں نے جوائن کیا, تو ہم یہ ساتھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. میں نے اس وقت جوائن کیا جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. اچھا, میں نے 7 MA میتھس کام میں کر کے, تو پھر یہی آج تک الحمدللہ. پھر گروپ چینج کیے, لیکن میں نے ایکچولی جو ہے نا وہ میں اپنے بھائی سے بڑا ہاں بہت زیادہ, وہ لوگوں کے کام بہت کرتے ہیں, رول ماڈل ہے وہ میرے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ اگر اس دفتر کے سویپر نے بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے رئیس صاحب کام ہے, تو رئیس صاحب نے اپنی گاڑی میں 10 بجے صبح بٹھا کے اس کو اسپتال لے جانا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کوئی سویپر ہے یا کوئی ہیلپر ہے, نہ, وہ ہمیشہ میں نے انہیں دیکھا کہ میں نے ان سے مجھے دیکھ کے یہ بڑی انسپریشن ہوئی کہ یار یہ جو میرا بھائی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سویپر ہے, اور اسے یہ کہنا نا کہ میں نے 10 بجے جانا ہے, تو 10 کا مطلب 10 ہے, اور وہ پہلے پہنچے گا آپ سے. تو وہ لوگوں کے, ان کا ہیلتھ بیٹ تھی, وہ لوگوں کے علاج بڑے کرتے تھے, لوگوں کے کام بڑے کرتے تھے. تو اللہ نے وہ کام ان کا منتقل مجھے کر دیا. تو پھر ہم آہستہ آہستہ پڑھتے بھی رہے, جنگ میں بھی رہے, بڑا اپنی پروفیشن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھا کام کرنے کے لیے پہلے اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی, جب آپ نے اچھا کام کرنا ہے آپ کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. جب آپ کی سوچ ہی نیگیٹو ہے تو آپ کو اللہ نے وہ کام ہی نہیں کرنے دینا کہ دماغ ہی میرا خراب ہے, میری سوچ نیگیٹو ہے. بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ایسی سیٹوں پر بیٹھے ہیں جو لوگوں کا کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں لیتے, لیکن بڑی سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں. ان ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے؟ وہ میرے اللہ کا امتحان ہے ان کا, کہ میں آپ کو سچ کہ اللہ نے انہیں ایک بڑی سیٹ دے دی اور نے کہا یہ آج اس کا امتحان ہے. تو وہ جن لوگوں کو آپ کہتی ہیں نا میرے وہ بڑے جاننے والے ہیں, ایسے ایسے لوگ جو بڑی بڑی سیٹ پہ براجمان ہیں,
لیکن وہ جب الٹے ہیں نا تو وہ سیدھے نہیں ہوئے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ اللہ کا ایک امتحان ہے, اور یہ بھی جہاں میں بیٹھا ہوں یہ بھی اللہ کا امتحان ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اللہ امتحانات دیتا ہے. اچھا یہ بھی تو سوچ ہے نا, یہ بھی تو سوچ کی بات ہے کہ آپ اس کو اللہ کا امتحان سمجھ کے جو ہے سیٹ کو آپ لے کر بیٹھے ہیں. بالکل. میں 10ویں سال صدر ہوں, تو یہ اللہ نے ایک تو عزت دی, اور ایک میں اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے پتا کہ یہ ان کو ایک پتا نہیں, وہ یہ پتا کہ یہ آ گیا نا تو ہمارے کام 4 ہو جائیں گے, اس لیے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور وہ مجھے رات کے 2:30 بجے بھی کہیں کام ہے تو میں نے اٹھنا ہے اور نکل پڑنا ہے. جہاں مجھے نکلنے کی ضرورت ہے میں رات کو بھی نکلتا ہوں, 4 بجے نکل جاتا ہوں. مجھے پتا ہے میرا ممبر ہے اس کو پھنس گیا ہے تو مجھے اس پہ جانا ہے, مجھے اس کے پاس جانا ہے, خوشی ہو غمی ہو میں نے پہنچنا ہے. صحیح ہے. اور یہی میرا پیار اور کام اللہ پاک کا, اس کا اللہ کا ساتھ ساتھ کرم بھی ہے, پھر ماں باپ کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ. اچھا فیملی میں کتنے لوگ ہیں, فیملی کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ لیکن فیملی کے ساتھ بہت کم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, بہت کم ٹائم, اس لیے کہ وہ بچے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارے ابے نے آنا کہ نہیں آنا. اب ہم نے جرنلسٹوں کے کام سے فرصت ملے تو ہمارے کام دیکھیں. اور پولیس کے کام ایک ہی ہے, تو وہ صبح جاتے ہیں تو 10-11 بجے نکلتے ہیں. اچھا. تو رات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ تو 100% سوئے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ شکایت کون سے بچے سے ہوتی ہے؟ وہ سب پوری فیملی, ماں باپ فیملی, وہ کہتے ہیں یہ ملتا ہی نہیں, یہ ملتا ہی نہیں. وہ پھر ایک دن ہوتا ہے سنڈے کا, ان کے ساتھ وہ میں ٹیلی فون کو بند کر کے نا تو وہ کچھ اسپینڈ کر لیں کو آدھا دن, وہ بھی میں 5 بجے آ جاتا ہوں یہاں پہ. صحیح ہے. کو یہ صبح سے لے کے نا 5-6 بجے تک, پھر رات کو. چھٹی کس دن ہوتی ہے؟ کوئی چھٹی والا دن بھی ہوتا ہے؟ بس سنڈے, عید اس دن بھی آ جاتے ہیں. سنڈے کو میں نے شام کو ادھر آنا ہے. اچھا. 4 سے 5 بجے میں نے پہنچ جانا. مجھے لگ رہا ہے آپ کا خود بھی دل نہیں لگتا اگر آپ آفس میں آئے تو. یقین کریں کہ یہ پیچھے میں کووڈ میں 15 دن رہا, یا اللہ میں کہ مجھے نکال 15 سال لگے تھے مجھے, گھر میں 15 سال ہو گئے مجھے. وہ شخص جو اپنے کام سے اتنی محبت کرتا ہو, مجھے یقین کریں 15 دن ڈاکٹر صاحب نہیں نکلے. نہیں نکلے. میں اچھا میں 15 دن رہا بھی نہیں, میں 12ویں دن یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا. یار میں بور ہو گیا, میرا کام ہے چلنا پھر نہ جلنا. تو میں آپ یقین کریں عید والے دن ہم بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار چھٹی نہ کہتے آ جائے. لیکن یہ ہے کہ اب چھٹی ہونی بھی چاہیے اور گھر اسپینڈ بھی کرنا چاہیے, سب کو دیکھنا بھی چاہیے. لیکن کیا کریں یہاں سے آپ اب فون کھولیں گے. سر سب کو خوش رکھنا پاسبل ہے؟ نہیں. کیسے مطلب آپ کسی کو خوش رکھ ہی نہیں سکتے, آپ جتنا مرضی نہیں دے دیں یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. سو بڑا مشکل لفظ ہے اور یہ ناممکن بات ہے کہ آپ سب کو خوش بات ہے. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. بیگم شکایت کرتی ہیں؟ شکایتیں وہ تو ہے ہی, شکایتوں کا مار ہی ہے, شکایتوں کے مار لگے پڑے. سن لیں سب کی شکایتیں جو ہے وہ بیگمات کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ شکایتیں آتی ہیں. آپ جیسی پرسنالٹی جو اتنے سوشل ہو اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنا انٹریکٹ ہو آپ لوگوں کا, تو آپ کی تو پھر بیگمات کی شکایت تو بنتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اتنی شکایت ہے ان کی کہ یہ تو ہوتے ہی نہیں. اچھا پھر میرے لیے بیسٹ پتہ کیا ہے کہ میں اپنا فون بند کروں, ملک سے باہر چلا جاؤں 15 دن کے لیے, شہر سے باہر چلا جاؤں. تو وہ میرے لیے بڑا, میں سال میں 1-2 بار میں نے ضروری جانا ہے. لیکن اب کووڈ ایسا آیا کہ میں یقین کریں امریکہ جانا تھا نہیں جا سکا, لندن جانا تھا نہیں جا سکا. اب دوبارہ میں نے پروگرام ہے کہ یار میں 15 دن کے لیے لندن, میرا بیٹا میں چلا جاؤں. اچھا. لیکن مجھے پھر بھی جانا ہوا اس لیے کہ وہاں پہ دوبارہ کووڈ جی ظاہر ہے وہ اچھی چیزیں جو وہ سٹارٹ ہوئی ہیں. سمجھ بس بیٹھے ہیں اور یہی اپنی کمیونٹی کے کام کر رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کے ساتھ خوش ہیں, یہ بھی خوش ہیں. یہاں آ گئے اپنے آفس سے بیٹھ کے, دفتر جیو کے بیٹھ گئے, بس یہی. سر کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ اچھا میں نے کبھی کھانے میں نا, میری والدہ کہتی تھی کہ یہ میرا واحد بیٹا ہے جو سارا کچھ ہی کھا لیتا ہے. اچھا میں نے یہ نہیں کہنا کہ دال پکی ہے, سبزی ہے, گوشت ہے. وہ میری والدہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد میرا بیٹا ہے جس نے یہ نہیں کہنا کہ کوئی بات نہیں جو کچھ آئے گا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ میں نہیں کھانا, یہ کیا پکا ہے, میں یہ کھاتا نہیں ہوں. جو آ جائے جو پکاؤ جیسا بناؤ. اور دیکھیں یہ اللہ کے قدرت کا ایک سارا سسٹم ہے, اور اس نے آپ کو دال بھی دی, گوشت بھی دیا, سبزی بھی دی, پھل بھی دیے. تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہونا چاہیے. بالکل اللہ کی نعمتیں. تو آپ میں یہ کہ دیکھیں اللہ نے بڑا کچھ عزت. کبھی خود کوکنگ کرنے کی کوشش کی؟ چائے بنانی آتی ہے بس. چائے بنانی آتی ہے آپ کو؟ اچھا کبھی کسی کے لیے چائے بنائی؟ ہاں چائے میں بنا لیتا ہوں. اچھا اپنے لیے بناتا ہوں. رات کو اگر میں بیٹھا ہوں دل کی چائے پی کے کتاب پڑھ لوں تو میں جاتا ہوں چائے بنا لیتا ہوں. لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں؟ ہاں لانگ ڈرائیو پہ اسلام آباد اکثر ہماری میٹنگ گئے ہوتے ہیں. لانگ ڈرائیو بیسٹ ہے کہ آرام سے میوزک لگایا اور کار ڈالی اور موٹر وے پہ چلے گئے. اسلام آباد گئے وہاں سے. اچھا یہ بیسٹ لانگ ڈرائیو ہے اور بڑی سیف سفر ہے نا موٹر وے کا. آپ جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ, زیادہ میرا
زیادہ میرا جو اکیلے سفر کرتے ہیں یا کوئی ساتھ ہو تو پریفر کرتے ہیں؟ میں اکیلے بہت نہیں کرتا، ضرور بہت کم. میرے ساتھ ایک تو میٹنگز ہماری اسلام آباد ہوتی ہے صحیح، اور کراچی بھی اور دوسرے شہروں میں بھی. موٹر وے سے ویسے بھی اب تو کچھ بھی سیف نہیں رہ گیا اس ملک میں، جو حالات اور جو معاملات چل رہے ہیں کہ جس طرح سے ہے کوئی بھی اکیلے جو ہے وہ نہ نکلے. دیکھیں نا اب تو خواتین نہیں نکل رہی اس واقعے کے بعد. جو اس خاتون کا جو واقعہ موٹر وے پہ ہوا اس کے بعد تو خواتین ڈر گئی ہیں. میں نے خواتین کو روتے دیکھا کہ جی انہوں نے کہا جی میں نے موٹر وے سے اسلام آباد نہیں جانا، مجھے جی ٹی روڈ سے جانا اور میں نے 2 سال بندے جانے. اتنا خوف ہے اس واقعے کا، ابھی تک وہ درندہ دندناتا پھر رہا ہے اسی ملک میں، ملک سے باہر نہیں گیا. سر آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اگر میں بینگ اے پرسن آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ معاشرے میں چیزیں کروائی جا رہی ہیں جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے؟ کیونکہ اگر اس طرح کے لوگ پکڑے نہیں جاتے تو پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ ہوتے ہیں، وہ پھر یہ چیزیں ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جب معاشرے میں ہوتی ہیں تو لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں نا اس واقعے کے بعد نا جو یہ موٹر وے کا واقعہ اس خاتون سے ہوا، اس کے بعد آپ نا 3-4 واقعات دیکھیں ذرا. ایک دم آپ کو کراچی میں 2 واقعے ادھر دیکھا نا آپ نے، اور ریپڈلی مجھے تو یہ لگا کہ یہ حکومت کو بدنام کر رہے ہیں. سچی بات ہے، کراچی میں سے 4-6 واقعے نکل آئے، کوئی پنجاب میں سے نکل آئے، کوئی اسلام آباد نکل آئے، کوئی بچی سے واقعہ ہو گیا نعوذ باللہ، کسی سے ہو گیا. وہ میں نے کہا اس واقعے کے بعد کم از کم اب تک کو 12-14 واقعے رپورٹ ہو گئے. 12-14 واقعے. وہی تو کہہ رہی میں نے آئے دن آپ جو ہے وہ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ دیکھ لیں، آپ کو ایسے یہ واقعہ جو ہے وہ فرنٹ پیج پہ جو ہے وہ ملے گا جیسے خدا نہ خاصا اللہ معاف کرے پوری دنیا ہی درندہ بن چکی ہے. اس واقعے کے بعد لاہور موٹر وے جو ہے نا سیالکوٹ موٹر وے پر، اس واقعے کے بعد تو 12-14 واقعات آئے ہیں. آپ اخبار روز پڑھتی ہوں گی، آپ روز ٹی وی دیکھتی ہیں، آپ ٹی وی میں کام کرتی ہیں. بالکل. تو اتنے ریپڈلی واقعات ہوئے تو میں نے پھر ایک دن سوچ رہا رات کو کہ یار یہ واقعات کیا بدنامی نہیں ہے؟ کیا یہ بدنام نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ اس کو فلیش کر کے ان کو بدنام گورنمنٹ کو کیا جا رہا ہے یا کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو وہ بڑا ایک کوشچن مارک ہے. لیکن یہ بھی بڑا کوشچن مارک ہے کہ یہ درندہ پھر رہا ہو تو ابھی تک انصاف نہ ملے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے فوری بعد یہیں سے آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان، اور آج کی ہماری گیسٹ پرسنالٹی ہیں آپ سب کے اور ہمارے جانے مانے ارشد انصاری صاحب. سر جرنلزم کی اگر بات کر لی جائے، جرنلسٹ ہمارے کتنے سنسیئر ہیں اپنے کام کے ساتھ؟ آپ تو انہی میں رہتے ہیں، انہی کو جانتے ہیں، انہی کو پرکھتے ہیں. بہت بڑا سوال میں نے کر دیا، شاید اس کا جو ہے وہ جواب بھی جو ہے وہ مشکل ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ جتنے قریب سے اس سب چیز کو دیکھ سکتے ہیں شاید کوئی اور اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا. دیکھیں میں اس میں تو آپ نے اتنا یہ ڈیپ سوال کیا ہے وہی تو میں اس لیے اس پہ سلو ہو گیا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں پہ روٹی نان 14 اور 12 روپے کا ملتا ہو، بالکل صحیح کہہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ 100 روپے کا نوٹ تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. 1 روپیہ بھی نہیں ہے. آپ ہماری جرنلسٹ جو ہیں ایک بڑے اخبار کا اور ٹی وی کا رپورٹر ایک سپاہی سے کم تنخواہ لیتے ہیں، ایک کانسٹیبل سے زیادہ. صحیح کہہ رہے ہیں. کیمرہ مین بیٹھے ہیں آپ کے، کانسٹیبل سے کم تنخواہ لیتے ہیں. اب ان سے پوچھیں تو صحیح میرے بھائی آپ گزارا کیسے کرتے ہیں، تو یہ رو پڑیں گے. مطلب اس میں مجھے بڑا ہی دکھ اور درد ہوتا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب اب تک ہم نے جرنلسٹ سپورٹ فنڈ بنوایا تھا، میں نے ایک 2012 میں. اچھا. اس سے ہم لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں. 2 سال میں میں نے 1,56 لاکھ روپے دلوایا وہاں سے. اچھا. اس جرنلسٹ سپورٹ فنڈ. صحیح صحیح. بیوگان کو 1 لاکھ روپیہ، کسی کا حادثہ ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اللہ نہ کرے کوئی میڈیکل کا معاملہ آ گیا، کسی کے بچے کی فیس ہے. 1,56 لاکھ 2 سال میں دے چکا. اچھا. اس جرنلسٹ سپورٹ فنڈ سے. وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی مہربانی ہے. پچھلی گورنمنٹ سے یہ فنڈ میں نے مختص کرائے تھے. آج بھی وہ اس کو کنٹینیو ہم چلا رہے ہیں. یہاں سے ہم لیٹر بھیجتے ہیں، وہ میں دکھاتے ہیں، اس کے SOPs تیار ہیں. اچھا. بیٹی کی شادی کے لیے بھی ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کام میں آپ نے ہر پہلو کو تو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا ہے. اس فیلڈ میں آپ جتنا واسٹ کھیلے ہیں، جتنا فاسٹ آپ نے جو ہے وہ کام کیا، شاید کوئی اور اس سیٹ پر ہوتا تو وہ ایسے نہ کر سکتا. مجھے دیکھیں میں اپنی نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگ میرے بارے میں آپ کو لوگ بتائیں گے، میں تو نہیں اپنا بارے میں بتا سکتا. وہ آپ موازنہ کر لیں کہ میں نہیں بھی تھا تو اور بھی صدر رہے ہیں، تو ان سے جب موازنہ کریں گے نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا بالکل ہے، یہ ہم نے اسے ووٹ دیا لیکن یہ کام وہ کرے گا، کام یہ نہیں کر سکتا. ایک اللہ نے ایک ایسی چیز دے دی کہ میں نے سوچتا رہتا ہوں کہ یار ان کو میں نے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا، کیسے فیسیلیٹیٹ. ویلفیئر کے کام جو ہے نا وہ بڑے کیے، بہت کیے، اور میں اسٹل ابھی کر رہا ہوں کہ ان کو
دیکھیں میں رمضان آیا تو ہم نے ہم نے ایک لیٹر نکالا کہ کسی کو کچھ چیز چاہیے نا تو پریس کلب آئے. میں نے یہاں سے کم 800-900 تھیلے دیے, گھروں میں بھجوائے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کووڈ پورے اوپر تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلے. اور مجھے ایسے ایسے میسج آتے تھے کہ جی آج تو روٹی نہیں ہے, آج تو آٹا نہیں. تو میں نے یہاں سے ایک سروس رکھی ہوئی تھی, ان کو میں نے کہا تھا جاؤ میسج آ جائے, ایک گاڑی پکڑو اور فوری طور پہ گھر ان کے سامان پہنچا. زبردست. تو وہ سارا مہینے میں یہ کرتا رہا. تو اللہ وہ دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے الحمدللہ کام اتنے کیے ہیں کہ وہ ہماری مائیں, بہنیں, باپ, بیٹی ہیں, وہ کتنے راز اس سینے میں دفن ہے. بہت زیادہ. میں آپ کو ایسے نام میں بتا دوں تو یہ تو یہاں سے تو طوفان آ جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے, کسی کا نام نہیں لینا چاہیے, لیکن ہم ان کے لیے ان تھیلوں کے لیے ایسے ایسے نام ہیں کہ آپ کو میں ایک نام یہاں بول دوں نا تو یہ بھی تھا, تو آپ ایک جھٹکا لگے گا, آپ گریں گے یار یہ بھی. آنے والے وقت میں کیا ٹی وی چینلز بند کر دیے جائیں گے؟ بہت سے ٹی وی چینل بند ہیں. جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ 4 مہینے سے تنخواہ نہ ملے اس کو بند ہی سمجھیں. اور ابھی کوئی اسکوپ نہیں ہے. ابھی ٹی وی چینلز کئی مجھے پتا ہے کہ بڑے بڑے نام والے بک رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی لائبلٹیز کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹی وی چینل بک رہے ہیں, اور جو آ رہے ہیں میں ان کو ایڈوانس ہی کہتا ہوں کہ نہ آئیں. اگر آپ سیلریز اگلے کارکن کو پیسے نہیں دے سکتے تو نہ آئیں. ابھی دیکھیں نا 20-20, 22-22, 25-25 کروڑ کا جنہوں نے چینل لیا, تو اس چینل کا فائدہ کیا ہے 25 کروڑ کا لینے کا؟ چھوٹے موٹے چینل ہیں چل رہے ہیں, بکنے کے لیے کھڑے ہیں, پوری لائن ہے. تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ اب یہاں پہ کوئی اتنی اٹریکشن ہے, اور جو ہے وہ آپ کو دے نہیں رہے. دیکھیں اچھے بڑے بڑے چینلز نہیں پیسے دے رہے. سر کوئی معاملہ پلٹے گا نہیں؟ کوئی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سیاست میں کوئی بڑی ہیر پھیر ہو کر جو ہے وہ کچھ معاملہ جو ہے وہ میڈیا کے حق میں جائیں گے؟ ابھی تو مجھے ڈاکٹر صاحب کچھ نظر نہیں آ رہا, مطلب ابھی نہیں نظر آ رہا. صحیح ہو سکتا ہے شاید ہمیں چلے امید پہ دنیا کا شجر سے امیدیں باہر رکھ, وہ وہی والی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے, اور اس ملک کے ساتھ ہی ہم ہیں سارے. لیکن آنے والے وقت میں جہاں سلسلے اور خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں, وہاں آپ ایک امید کی کرن جرنلسٹ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ جو ہے اس حکومت کو بار بار پریشرائز کر کے یا ان کو کہہ کے کہ جی جرنلسٹ کے لیے یہ آسان کریں, یہ آسانی, جیسے آپ ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں, جیسے آپ یہاں پر جو اکیڈمی بنانے کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ نے کہا کہ جی آپ گھر جو ہے وہ دے رہے ہیں, 300 سے زیادہ پلاٹ جو ہیں وہ آپ نے لوگوں کے جو ہے وہ دے دیے ہوئے ہیں, تو وہ گھر کے جو ہے وہ سلسلہ, تو یہ چھوٹی باتیں تو نہیں ہے اس مشکل دور میں بھی. یہ دیکھیں اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کی بڑی ہمیں سپورٹ ہے, اور ہم تو آگے بھی اور بھی میرے ذہن میں آئیڈیاز, وہ میں اس لیے سوچتا ڈاکٹر صاحب رہتا ہوں کہ اس کٹھن دور میں, اس اتنے مشکل دور میں, کہ جہاں پہ چلیں ہمیں اللہ نے اتنا دیا, لیکن آپ کی بات یہ بھی درست ہے کہ بڑے بڑے اینکرز, بڑے بڑے نام گھر بیٹھ گئے ہیں, اور ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں. دیکھیں ان کے خرچے, ان کے اخراجات وہیں کھڑے ہیں, اور اس سے آگے آ گئے ہیں. ایم اے کیے ہوئے بندہ رکشہ چلائے گا, وہاں کے ملک کی جو ہے وہ کیا سچویشن اور پوزیشن ہوگی مجھے یہ بتائیں. وہ ٹرپل ایم اے رکشہ بھی چلا رہا ہے, ایم بی اے لڑکے اوبر بھی چلا رہے ہیں, کریم بھی چلا رہے ہیں, صافی جو ہیں بڑے بڑے نام والے دہی بلے بیچ رہے ہیں, کوئی سٹور کر رہا ہے. میں جتنی بے روزگاری اس میں ہوئی ہے نا ہمارے میں جرنلزم, وہ نہیں میں نے دیکھی. میں نے تو 25 سال میں مجھے ہو گئے, میں نے نہیں دیکھی. اتنے لوگ ہمارے بیچارے اوبرز پہ چلے گئے ہیں, سٹور کر لیے, یقین کریں کباب بیچ رہے ہیں, دہی بلے بیچ رہے ہیں. کیا کریں میں اب وہ بھوکے مار دیں, شرافت سے زندگی گزارنی ہے, روٹی ہے, ماں سامنے بیٹھی ہے, بچے بیٹھے ہیں, اسکول کی فیس ہے, وہ بجلی کا بل ہی نہیں ہے. میں نے ہمارے گھر ایک مالی ہے, تو اس نے کہا صاحب جی میرا تو بل بڑا آ گیا. تو میں کہا چاچا تیرا کتنا بل ہے, کچے جو مکان کے رہنا, 1.25 لاکھ اس کا بل آ گیا. دیکھنا کیسی یہ دو, میں اندازہ کریں کہ وہ بیچارہ بڈھا بابا, وہ میں کہا چاہتا کوئی گل نہیں, وہ غلطی سے آ گیا. میں نے پھر ان کو کہا خدا کے خوف دیکھیں ایسا جھٹکا سے مر جائے وہ بوڑھا آدمی 70 سال ہر مہینے سر 1 لاکھ روپے کا بل تو میں اپنے گھر کا جمع کرواتی ہوں. جی کرانا پڑے گا, کروانا پڑے گا. اب اتنا آپ جلائیں یا نہ جلائیں, 1 لاکھ روپیہ تو آپ کو بل جو ہے وہ دینا پڑے گا. آپ اپنے گھر کی کنڈی لگا دیں, سارا مہینے کا ہم کہتے ہیں میں شفٹ ہو رہی ہوں, آپ کا بل پھر 12,000 پھر بھی آئے گا. صحیح کہہ رہے ہیں, بند گھر کا 20,000 آئے گا. تو آپ کہیں گے میں نے تو مہینہ میں تو میں جلایا نہیں, تو وہ کہیں گے اچھا سروے کرتے ہیں, اوہ آپ کا یہ فریج تو چل رہا ہے,
फ्रिज का बिल ही 20,000 बता देंगे आपको। अब तो वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं वो बात सुनने के लिए तैयार ही किसी नहीं जगह है। पे भी नहीं। पूरे माशरे में बदतमीजी ऐसे आ गई है कि हर बंदा जो है अपनी सीट का फायदा उठाते हुए जो है वो दूसरे बंदे को जो है वो बिल्कुल ऐसे समझता है कि जैसे अगला बंदा जो है वो कोई लेवल नहीं रखता। डॉक्टर साहब किसी जगह भी नहीं, किसी जगह में। मैं ये कहता हूँ कि आप बिजली के बिल पे चले जाएं, वो आप सुई गैस चले जाएं वहाँ पे, आप पानी पे भेजें वहाँ चलो। सर ये जो जर्नलिस्ट की ये भी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी चीजें हैं, उनके घर के किराए हैं, बिल हैं, चीजें हैं, ये सब मैनेज नहीं हो पा रहे, इन पे कभी आपकी जो है वो उनसे बात नहीं होती सीएम साहब से कि ये चीजें कम करें, कोई बिजली के मामलात देखें, कोई चीजें, क्योंकि इसमें तो फिर सभी आ जाते हैं ना। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब ये तो सीएम का मामला नहीं है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का मामला है। अपने लिए वक्त मिलता है तो सबसे पहले जो है वो चीज क्या करते हैं? शॉपिंग पे जाते हैं, घर वालों को टाइम देते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग करने का शौक होता है? लड़ाई हो जाएगी। मैं पहले तो मुझे लड़ाई हो जाएगी। मुझे मसला ये है कि जब थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, हाँ। तो मेरे दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट नहीं, अच्छा। हम बैठते हैं उसमें 12-13 हम दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। अच्छा। वो मतलब जब से हम छोटे से अच्छा साथ चलते आ रहे हैं आज तक। अच्छा। जब सब हम स्कूल में पढ़ते थे 5 साल के तब से, वो मेरे 12-14 दोस्त हैं, और उसमें से कोई जर्नलिस्ट नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे इंडस्ट्रियस्ट हैं और सारे बड़े वेल सेटल्ड हैं। अच्छा। इंडस्ट्रियों के मालिक हैं। सही। वो हमने सैटरडे को बैठना होता है। अच्छा। हमने खाना खाना होता है। ठीक। और टिका के गप्पे मारते हैं, सियासत पे हो गई, मदद पे, गप्पे लगती है इसमें। सुबह तक हमने नाश्ता करना, सब तबसरे, सुबह नाश्ता भी करना। आप सब तजियाकार होते हैं? तजियाकार सारे 14 के 14 14 के 14, कोई इसमें जर्नलिस्ट नहीं है मेरे साथ। सारे तजियाकार होते हैं। फिर बहस होती है, अच्छा। तकरार होती है, अच्छा। कोई पीटीआई का है, कोई नूली का। अच्छा फिर हर मौजूद में बहस होती है। अच्छा। फिर वो मुझे कहते हैं यार तू दस, चलो जी हम मैं बताता हूँ। आप न्यूट्रल है? हाँ मैं और तू यार तबसरा करो। अच्छा मैं तबसरा करता हूँ। तो फिर हमें टाइम मिलता ना कि यार आगे छुट्टी आ रही, तो हम कहते हैं जी हमारा ग्रुप बना, उसमें डालते हैं चलना है, मरी चलना है, फलां चलना है, इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, आउटिंग। यहाँ से गाड़ी में पकड़ उनके साथ चले गए। दी बेस्ट टाइम मेरे लिए वो कि मैं दोस्तों से सब एक ही दिन टाइम निकालते हैं, सब एक दूसरे के लिए एक दिन टाइम देते हैं। बचपन से आपकी ये बचपन की हैबिट है हमारी कि अगर मैं मुल्क से बाहर हूँ तो मुझे जुर्माना नहीं होना। हमारी रोटेशन है कि हर हफ्ते एक ने एक दूसरे को खाना खिलाना। मेरी बारी हो चुकी, अगली बारी है उसकी, अब वो फिर एक चार्ट आ जाता है। तो वो बारी, अगर मैं लाहौर में हूँ और मैंने एक्सक्यूज ना किया, मुझे 10,000 रुपए जुर्माना है, मैं सैटरडे को ना गया। अच्छा सैटरडे को ना गया। 10,000 जुर्माना भुगतने से बेहतर है कि 10,000 का। नहीं हमने 9 बजे वो मेरे घर को ये साल से पता है कि इसने सैटरडे को तो शादी में भी नहीं जाना। अच्छा तो ये होगा, तो फिर हमें कहते हैं यार मैं कमिंग लेट, मैं 10-11 बजे आ जाऊंगा। अच्छा आपने बताना जरूर है। मूवी देखते हैं? नहीं, जो दोस्तों के साथ कभी को हो गई। अच्छा। को देख ली। अच्छा। मुझे शौक कोई नहीं है। शौक नहीं है। लेकिन गाने म्यूजिक का शौक है। अच्छा। मूवी का शौक कोई नहीं है। अच्छा। गाने सुन लिया। म्यूजिक कैसा सुनते हैं? मतलब कोई भी, मतलब मुझे तो, मेरी तो सच्ची बात है, मुझे नूरजहां बड़ी पसंद है। अच्छा। तो मैं उनको बड़ा सुनता हूँ। सही। तो इस तरह ही मेहंदी हसन साहब हैं। मैं ये देखे ना, मैं इंडिया को कम सुनता हूँ। आपको मेलोडियस वॉइस पसंद? हाँ मुझे तो वो बहुत पसंद है। हम जब टूर पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना, तो मैं नूरजहां की सीडी लगा लेता हूँ। अच्छा सही है। बड़ा पसंद है मुझे, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में, मैं आपको बताता हूँ, मैं हर बंदे से मिला। मैंने व्हाइट हाउस भी गया हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मैं बकिंगम पैलेस भी गया हूँ। जबरदस्त। मैं डियाना को भी मिला हूँ। बिल्कुल। मैं क्लिंटन से भी मिला हूँ। मुझे यहाँ हेरली से भी मिला हूँ, चेल्सी से भी मिला हूँ। मेरी तस्वीरें हैं। सही है। मुझे किसी का शौक नहीं है साथ मैं खड़ा हूँ। मुझे नूरजहां का साथ, मैं नूरजहां मैं दफ्तर में सुनता था। मैं एक दिन ना, आशिक चौधरी साहब हमारे बहुत बड़े एडिटर हैं। सही। और फिल्म के ना, तो मैंने उन्हें कहा कि चौधरी साहब, मैं क्या मैडम ने कहा ला जाओ, ये तो बड़ी गर्म है। मैं क्या वो लेते जाओ। हाँ। मैं उनके साथ चला गया। अच्छा। उन्होंने ऐसे देखा, वो जब जिंदा थी, ये गुलबर्ग वाले घर में। अच्छा। तो चौधरी क्यों लेके आए? वो पंजाबी बोल रही थी। उन्होंने कहा, और मैडम जी वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बड़ा ये कहता जी साडा रिपोर्टर है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिलना। मैंने कहा बड़ी तपी हुई की गल है। और मैं कहा जी बस तुसी मैनूं पसंद ही बड़े हो। की पसंद? मैं कि ਤੁਹਾਡੀ आवाज ही बड़ी पसंद है। सुनने तुम सुनने ही बड़े ਅਸੀਂ। ऐसे कोई सवाल पे सवाल करते तो वैसे ही बंदा परेशान हो जाता है। वो गर्म मिजाज औरत थी। तो मैं तो एक बार ही मिला, बड़ी अच्छी तरह फिर मिली। अच्छा फिर मुझे बड़ी बातें की। अच्छा। तो फिर मैं फोटोग्राफ तस्वीर, उनकी तस्वीर है मेरे पास। अच्छा। रखी की कोई किसी की तस्वीर सही है। और ज्यादातर मुझे शौक बड़ा है सुनने का। वो देखे मैं इंडिया गया। अच्छा। मुझे क्या शौक, मैंने लता से मिला। इंडिया में 9 बारी गया हूँ टूर्स के, सरकारी टूर्स, अकेले नहीं। तो लता जी ने, मैंने उन्हें कहा कि, उन्होंने कहा जी आप, मैंने कहा जी मैं तो लाहौर से। अच्छा। तो मैंने कहा नूरजहां, उसने कहा तो वो कान पकड़ ली उसने कहा वो उनका नाम वो बहुत बड़ी है। मैंने कहा आपको भी सुना जाता है, पाकिस्तान में तो आपको बहुत सुनते हैं। सही। उसने कहा नूरजहां को छोड़ के मुझे सुनते हैं।
اس نے کہا اس کو نور جہاں کو دیدی کہتی تھی. وہ میرے سے وہ کہتی ہے جو ان کی آواز ہے نا جو وہ میرے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے. صحیح. تو میں انہوں نے کہا آپ کی سوچ ہے کہ کتنی عزت آپ کو ان کی وہاں اتنی عزت تھی. وہ کہتی نصرت فتح علی خان صاحب کی بڑی عزت تھی, بہت عزت, بہت. لیکن میں نے جو لتا کے منہ سے خود الفاظ بھی سنے مجھے ملی, انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی, انہوں نے کہا آپ جس کی بات کرتے ہیں وہ اتنی بڑی عورت ہے. وہ میں تو ان کو گانا گانے کا شوق ہے. اگر آپ کو نور جہاں پسند ہے تو ضرور آپ ان کے گانے گنگناتے بھی ہوں گے. ہاں گنگناتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی. کوئی ایک اچھا سانگ. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا, تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. اس طرح کے میں ان کو واقعی سنتا بہت زیادہ ہوں. آپ ان کے سب سے بڑے فین لگتے ہیں مجھے. ہاں دیکھیں ہم ایسے انڈیا نہیں, ہمارے پاس خود دیکھیں یہ ملک اللہ نے, اس ملک میں نے دنیا پھری ہے, مجھے پاکستان سے اچھا کچھ نہیں لگتا. اللہ جانتا ہے. وہ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ تک میں 10 بار گیا ہوں, کچھ نہیں پسند. مجھے پاکستان پسند, لاہور پسند ہے, یقین کریں گے. اور مجھے پاکستان بہت ہی پسند ہے. جب یہاں جہاز لگتا ہے نا آ کے, تو یقین کریں کوئٹہ سے بھی میں کل آیا ہوں, یہ کوئٹہ سے آیا نا جب میں, تو ایسے جہاز لینڈوں میں شکر ہے لاہور ہے. سر آپ کا میرے والا حساب ہے, لاہور آ کے واقعی شکر ادا کرتے ہیں کہ لاہور سے محبت ہی اتنی ہے کہ مجھے کراچی سے بھی آفر آتی ہے, اسلام آباد سے بھی آفر آتی ہے, میں کہتی ہوں نہیں, میں نے لاہور سے کہیں نہیں جانا. میں یہاں گیا ہوں تو جب ہم یہاں سے بارڈر پار کرتے تھے نا, بارڈر پار انڈیا ہے, تو یقین کریں جب اس طرف آتے تھے نا تو ایسے اپنے مٹی کو لگا کے اتنا سکون ملتا. شاید یہ ایک لگاؤ ہے, محبت ہے, جس کا جو ہے وہ یہ امپیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے, اور اس ملک کے ساتھ عزت آپ لوگوں کی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس سے سنسیئر رہیں, ہماری پہچان, ہماری آن شان سب پاکستان ہے. بالکل. اور پاکستان سے سب پیار کریں, اور پاکستان کے لیے مخلص ہوں. ایسا ملک آپ کو کہیں نہیں ملے گا دنیا میں. میں نے انڈیا 9 مرتبہ دیکھا ہے, اور میں آگے یہاں سے کان پکڑتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں یہاں پیدا کیا. جو مسلمانوں کا وہاں حال ہے, شکر الحمدللہ, وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. قائد اعظم کو ہم جو ہے وہ دعا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ یہ ملک دیا, لیکن یہ ہماری غفلت کہ ہم نے اس ملک کی قدر نہیں کی. اس ملک کی قدر کریں. دیکھیں قائد اعظم جناب بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے جب اس ملک کو بنایا ہے, اور علامہ اقبال کی سوچ, ایسے ایسے لوگ اس ملک کے بنانے میں شامل ہیں. تو اگر آپ انڈیا نہیں نہ گئی تو پھر بڑا اچھا ہے. جب انڈیا جا کے پاکستان کو کمپیئر کریں گے نا, تو آپ اس کی مٹی کو ایسے پکڑ لیں گے کہ یار ہم شکر, یا اللہ ہم یہاں ہیں. تو میں تو ہمیشہ شکر کیا, اور آج کے بعد میں نے سوچا کہ انڈیا کبھی جانا ہی نہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیا, بہت اچھی باتیں ہوئی آپ سے, آپ کی پرسنالٹی کے بہت سے پہلو کھل کر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آئے. اور جس طرح ارشد انصاری صاحب کو لوگ جانتے ہیں کہ ایک سیٹ پر بیٹھ کر صرف لوگوں کے مسئلے حل نہیں کرتے, بلکہ خود اپنی ذات میں بھی بڑی اچھی پرسنالٹی ہیں, گانے بھی گنگناتے ہیں, اور خاص طور پہ فین ہیں میڈم نور جہاں کے. یہ بھی جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتہ چلا, اور آج تو سب کو پتہ چل گیا. اسی لیے میرے شو کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کی ملاقات ایسی پرسنالٹی سے کرواؤں جن کو آپ ان کی شخصیت کے حساب سے جانیں, اور یہ جانیں کہ ان کے اندر کیا ہے, اندر کی بات نکال کے لاتے ہیں نا. ماہر نفسیات کا یہی ایک خاص کام ہوتا ہے جو میں یہاں پہ سر انجام دے رہی ہوں. سر بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ جناب آج جو ہے وہ ہماری ملاقات ہوئی ہے ارشد انصاری صاحب سے, جو کہ پریزیڈنٹ پریس کلب. سب تمام معاملات جو ہے وہ دیکھتے ہیں, آپ نے سنا بھی, اور کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا, مجھے ضرور بتائیے گا. کل انشاءاللہ ایک اور نئی پرسنالٹی کے ساتھ آپ سے دوبارہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی. یہ پروگرام آپ سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان 2 دنوں جو ہے وہ ہماری ملاقات جو ہے وہ رہے گی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.